बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 अच्छा सलूक। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे साथ कोई फ़ेलो या कोई भाई बहन या कोई भी हमारे साथ कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादती कर जाता है, यानी कभी लड़ाई हो गई या उसने ज़्यादा मार लिया, इस तरह। तो हमारे दिल में ये थोड़ी सी बात आती है, कभी मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसे ही बदला लूँगा, फिर मौका भी मिल जाता है। तो अब उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उनकी ज़िंदगी में उनके हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती करे तो हमें क्या करना चाहिए। आया उससे बदला लेना चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में हमारे लिए क्या तालीमात है। वह कुछ यूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, मक्का में रहते थे। तो मक्का में एक बूढ़ी औरत थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते थे तो वो उस रास्ते में कभी कांटे बिछा देती, कभी पत्थर फेंक देती, कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचती। वो रोज़ाना ऐसे ही करती, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र फरमाते और उसे कुछ भी नहीं कहते। एक दिन क्या होता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़रते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ना पत्थर होते हैं ना कांटे होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बहुत ज़्यादा रहीम और शफीक थे, उन्हें बड़ी तशवीश हुई कि ऐसी क्या बात हुई कि आज कुछ भी नहीं, ना कांटे हैं ना पत्थर है। तो लोगों से मालूम हुआ, पता लगा कि ना बूढ़ी औरत बीमार है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर गए, उसकी अयादत की। अयादत देखभाल करना, जो मरीज़ है उसके खाने पीने का ध्यान रखना, ये इसे अयादत बोलते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, उसके घर उसकी देखभाल की, उसके खाने पीने का ख्याल रखा सारा। तो बूढ़ी औरत इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। तो इस वाक़ये से हमें यह सबक मिला कि हमें अपने, जिस तरह के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो ज़्यादती करती थी और उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाती थी, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि उसको माफ़ फरमा दिया और आपके हुस्न सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छा सलूक, इसमें यही कहानी बयान की गई है और इसका मोरल ही ये है कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करते थे, हमें भी जो हमारे साथ ज़्यादती करे उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। यही इस सबक का मोरल है। इस सबक से हमने यही बात सीखनी है कि हमें अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक करना चाहिए। इमला के लिए ख़ास अल्फाज और ये ग्रीन बॉक्स होगा, रीडिंग करनी है आपने और रीडिंग आपने मुझे सुनानी है। इसके बाद है ज़बानी सवाल जवाब। सवाल नंबर 2, हरूफ अलग करें। पहले हमने पहले हरूफ जोड़ के अल्फाज बनाने सीखेंगे, लेकिन इस एक्टिविटी में हमारे पास अल्फाज होंगे, तो हमने ये देखना है कि ये लफ्ज़ किस किस हरफ से मिलके बना है और उन हरूफ को अलग अलग करके हमने जो सामने बॉक्स है उसके अंदर राइट करना है। जैसे ये औरत, ये मिलके बना है अ ओ र त, ये 4 हरूफ से मिलकर ये लफ्ज़ बना है। इसी तरह इस्लाम है, कांटे हैं, रास्ते हैं, बीमार है और सलूक है। फिर सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। बूढ़ी औरत मदीना में रहा करती थी, क्रॉस, टिक है, बूढ़ी औरत मक्का में रहा करती थी। हमें लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए, ये टिक है, और यही हमारे इस चैप्टर अच्छा सलूक का मोरल है। तो सवाल है, सबक का अच्छा सलूक, तो
سوال وہی جماعت کا کام ڈیٹ اینڈ ڈے عنوان لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کر، پھر اس کے نیچے دوبارہ لائن چھوڑیں گے، پھر سوال نمبر 1 بوڑھی عورت کہاں رہتی تھی، تو لائن چھوڑ کے لکھیں گے جواب بوڑھی عورت مکہ میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر کیوں گئے، تو جواب ہے کیونکہ وہ بیمار تھی۔ سوال نمبر 3 آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا، ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہی مورل ہے اور اس پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5 زمزم کی کہانی۔ اس میں بھی ایک بہت پیاری سٹوری ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پیارے بچوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو آزمائش کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے کہ کون سا میرا بندہ میرے اس آزمائش پر پورا اترتا ہے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اس دنیا میں بھی انعام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انعام ہوتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، تو ان کے ایک بہت پیارے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کسی ویران جگہ پر چھوڑیں، تو چھوٹا سا بچہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کو لیا اور بچے کو لیا، سفر پر چلے گئے۔ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ اب ہمارا جس طرح ہوتا ہے سفر کرتے ہیں، ہمارے لیے سفر کرنے کے لیے جہاز ہیں، ٹرین ہیں، اور اتنا ہے کہ گھنٹوں میں سفر ہوتا ہے، اس دور میں گھوڑوں وغیرہ جانوروں وغیرہ پر سفر کیا جاتا تھا اور مہینوں پیدل سفر کیا جاتا تھا، مہینے لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے۔ تو ایسے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ ہے، اور جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ اس وقت ایک غیر آباد بستی تھی، غیر آباد مطلب کوئی بھی آبادی نہیں تھی وہاں، ویران تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کے لیے دور دور تک ایک چٹیل میدان، نہ رہن سہن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہو لی اپنے گھر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، پانی وغیرہ ختم ہو گیا، ان کو بہت زیادہ پیاس لگی، تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی، جس طرح ہم تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہو، ہماری مما کتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں، بیٹا یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے ہو ایسے، اتنا پریشان ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو وہ پانی کی تلاش انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس وقت مکہ میں 2 اونچے پہاڑ تھے، تو وہ کبھی پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ پر جاتی، کبھی 2 پہاڑ دوسرے پہاڑ پر جاتی، تو اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے چھوٹے بچے جب وہ روتے ہیں تو اپنے پاؤں بھی ہلاتے ہیں، ساتھ میں ہاتھ بھی ہلاتے ہیں، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ رونے لگ گئے، تو جب رو رہے تھے تو ساتھ میں اپنے پاؤں بھی ہلا رہے تھے اور اپنے ہاتھ بھی ہلا رہے تھے۔ تو ایسے ہی روتے روتے جب انہوں نے اپنے ایڑیاں زمین پر رگڑی، تو جہاں جہاں انہوں نے رگڑی وہیں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو جیسے ہی حضرت بی بی حاجرہ نے اس چشمے کو دیکھا تو وہ فوراً آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فوراً آئیں اور خود بھی پانی پیا اور حضرت اسماعیل کو بھی پانی پلایا، اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے تھوڑی سی مٹی لی اور کہنے لگیں زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا، رک جا۔ تو اسی زمزم کی وجہ سے اس کو آب زمزم کہتے ہیں، یعنی زمزم کا پانی۔ تو یہ کہانی زمزم کی کہانی میں وہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف زمزم کی کہانی میں یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش آئے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ان کے بیوی اور بچے کے معاملے میں، تو ہمارے اوپر بھی جو بھی آئے تو ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات پر پورا اترنے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا اترنے کی کوشش کرنی، اس مشکل کو
فیس کرنا ہے، نہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ جانا بھائی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا انعام ہوا ان پر، ان کو ایک تو جو انہوں نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چکر لگائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آج عمرے میں اور حج میں اس کو عبادت سمجھ لیا گیا۔ دوسرا ایک اتنی عظیم نعمت پانی جو کہ جس میں اتنی ساری بیماریوں سے شفا ہے، یہ عطا کی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ تو املا کے لیے یہی خاص الفاظ ہوں گے، اور ساتھ میں یہ گرین باکس، اور ریڈنگ آپ سنائیں گے اس کو کر کے سارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 49 مشق پر آئیں گے۔ سوال نمبر 2، ارکان جوڑ کر الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ارکان دیے ہوں گے، ان کو ہم نے جوڑنا ہے، جوڑ کر ایک لفظ بنانا ہے، بیٹے۔ ہمیں پتہ ہے ای اور اے جب لفظوں کے درمیان میں آئے تو ان کی آدھی شکل استعمال کی جائے گی، اور یہاں اے پوری شکل ہوگی، لیکن جب اس کو جوڑ کر لکھیں گے تو یہ آدھی شکل آ جائے گی۔ بیٹے، پانی، ریت، ریت، میری، میری، نیچے، نیچے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، اون لگا کر جمع بنائیں، جیسے بیٹا سے بیٹوں۔ اب ہمارے پاس واحد الفاظ دیے گئے، ہم نے ان کی جمع بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی، نبیوں، اون لگا دینا ہے، اور ای چونکہ یہ لفظوں کے درمیان میں آ جائے گا تو اس کی آدھی شکل آ جائے گی۔ پہاڑ، پہاڑوں، نام، ناموں۔ یہ تھے ہمارے 2 چیپٹر۔ اب اس کے ہم کریں گے سوال جواب۔ زمزم کی کہانی، ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ اینڈ ڈے، جماعت کا کام، عنوان، فرسٹ لائن چھوڑ کر سوال جواب، پھر لائن چھوڑیں گے۔ سوال نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ تو لائن چھوڑ کے لکھیں گے جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد اور والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ سفر پر گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کی؟ اللہ نے حضرت ریت سے پانی کا چشمہ نکال کر مدد کی۔ یہ تھے ہمارے 2 چیپٹر، زمزم کی کہانی اور اچھا سلوک۔ تو اچھا سلوک سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اور دوسری زمزم کی کہانی، جس سے ہم نے سیکھا کہ ہر مشکل کو فیس کرنا ہے، اور اسے اور مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، تو جو ان مشکلات میں ثابت قدم رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی نوازا کیا اور آخرت میں بھی نوازا کیا۔ بہت اچھا کام کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور جو ہم نے سیکھا ہے، ہمیں ان اسباق سے مورل ہمیں ملا ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔